हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मसनवी का फ़न और आगाज़ और इर्तिक़ा। पहले हम इसकी तारीफ़ देखेंगे, फिर इसके अज्जाए तरकीबी देखेंगे। आज इस तारीफ़ में देखते हैं। मसनवी जो है वो एक बयानिया शायरी की एक सिन्फ़ है जिसका ज़रिया इज़हार मुख्तसर और तवील किस्से या वाक़यात होते हैं, उनका ताल्लुक़ ख़्वाह रज़्म से हो या बज़्म से। मसनवी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी दो के होते हैं। शायरी की रिवायत में मसनवी का लफ्ज़ फ़ारसी शोरा की ऐजाद है और उर्दू शोरा ने इस लफ्ज़ को फ़ारसी से ही हासिल किया है। अदबी व शेरी इस्तिलाह में मसनवी ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसके हर शेर के दोनों मिसरे में एक मुकम्मल ख़याल पेश किया गया हो और सारे अशआर में एक किस्म का तसलसल पाया जाए, लेकिन मसनवी के हर शेर का रदीफ़ काफ़िया मुख्तलिफ होना शर्त है। मुत्तफ़ाक़िया तौर पे ये कहा जा सकता है कि मसनवी उस तवील नज़्म को कहते हैं जिसमें कोई किस्सा या वाक़या तसलसल के साथ बयान किया गया हो। मसनवी को बयानिया शायरी की मेराज भी कहा जाता है। इस लफ्ज़ मसनवी के मफ़हूम की तरसील लुग़ात में कुछ इस तरह से हुई है। लुग़ात में यह मंसूब ब मसनी दो किया गया। चूँकि मसनवी की बेतियों में हर एक बैत दो काफ़िये अलहदा होते हैं, लिहाजा अबियात मुख्तलिफ अलक़वाफ़ी को मसनवी कहने लगे, या यूँ कहें कि उसे ऐसे अशआर जिनकी हर बैत का काफ़िया जुदा और बहरे हज़्र, रम्ल, सरीह, हफ़ीफ़, मुतक़ारिब, मुतरारिक के सिवा और बहरों में भी कही जाती है। इस अशआर की ख़ास तादाद नहीं है। रहनुमाए अदब फ़ारसी में मसनवी की तारीफ़ कुछ यूँ दर्ज है। फ़ारसी की तक़लीद में अरबी में भी मसनवी निगारी शुरू हुई और इसे मज़दूज़ा कहने लगे। आगे देखेंगे। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुक़द्दमा शेर व शायरी में मसनवी के फ़न पर गुफ्तगू करते हुए लिखा है। मसनवी इस्नाफ़े सुकन में सबसे ज़्यादा मुनीद और बेकार आमद सिन्फ़ है। जितनी सिफ़तें फ़ारसी और उर्दू में मुतअव्वल हैं और उनमें कोई सिफ़त मुसलसल मज़ामीन बयान करने के काबिल मसनवी से बेहतर नहीं है। यही वो सिन्फ़ है जिसकी वजह से फ़ारसी शायरी को अरब की शायरी पर तरजीह दी जा सकती है। अरब शाहनामा को कुरानुल अज़म कहते हैं और इसलिए मसनवी मानवी की निस्बतन हस्त कुरान दर ज़बान पहलुए कहा गया है। जबकि अब्दुल कादिर सरवरी ने लिखा है कि हमारी शायरी में से अहम सिन्फ़ मसनवी की है, क्योंकि इसमें एक वसीह मज़मून और एक मरबूत ख़याल की नशोनुमा की गुंजाइश है। इसमें ड्रामाई मौक़े पैदा होते हैं। बयानिया और मुनक्के निगारी की शायरी की तो तौज़ीहात, तरबिया शायरी की शगुफ़्तगी, हिज़्निया शायरी की असरअंदेज़ी, रज़्मिया और कसीदे का तमतराक, गज़ल की घुलावट, गज़ल सब कुछ इसमें समा सकते हैं। जबकि मशहूर नाक़िद कलीमुद्दीन अहमद मसनवी के ताल्लुक़ से फ़रमाते हैं, गज़ल और कसीदा के मुक़ाबले में मसनवी में ज़्यादा वसीयत और तनवीह की गुंजाइश है। मसनवी में रज़्मिया शायरी हो सकती है और नए नए अफ़सानों की ऐजाद भी हो सकती है। दुनिया के गौना गो बदलते हुए मनाज़िर की जीती जागती तस्वीरें खींची जा सकती हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के सारे नफ़सी कवाफ़िफ़ का बयान हो सकता है। उर्दू शायरी दो हिस्से में तक़सीम नज़र आती है, एक गज़ल और दूसरी नज़्म। गज़ल के पेश नज़र वसीयत एक कुशादगी है, लेकिन नज़र गहराई, अमक और तजरिए से मुताल्लिक़ है। हरकत दोनों में है, लेकिन हरकत की अतराफ़ मुख्तलिफ है। बहैसियत मजमूई ये कहा जा सकता है कि नज़्म एक कहानी यानी कि बयान करती है, कभी कहानी आप बीती होती है। इसमें कभी कहानी आप बीती रूप धरती है और कभी जग बीती का। कदीम उर्दू नज़्म ने ज़्यादातर जग बीती बयान की है।
مثنویہ اس کی کھلی ہوئی مثالیں ہیں۔ مثنوی میں اس کی بہت گنجائش تھی کہ شاعر اپنی جسارت، حوصلہ، ذہنِ رچا اور فکر و خیال کی جوہر لٹاتا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ اس کمی کا بہرحال احساس ہے، چنانچہ عبدالقادر سروری اس سلسلے میں لکھتے ہیں: اردو اور فارسی شاعری میں مثنوی کی صنف بیانیہ اور توضیحی شاعری کے لیے مخصوص ہے۔ رزم اس کا مہتمم بلشان موضوع ہے، لیکن اردو مثنوی کے پس منظر کی بڑی حد تک یکسانیت کی وجہ سے شعراء کے موضوع محدود رہے ہیں۔ چند قدیم رزمیہ مثنویوں مثلاً نصرتی کی علی نامہ، رستمی کی خاویر نامہ اور حسن شوقی کی ظفر نامہ کو چھوڑ کر بعد کے زمانے میں رزمیہ مثنویاں بہت کم لکھی گئیں اور ان کی بڑی تعداد قصوں پر مشتمل ہے۔ مثنوی بنیادی طور پر ایک قسم کی نظم ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ مثنوی میں اعلیٰ منظوم شاعری کے جس قدر جلوے بھرے جا سکتے ہیں اور اس صنف کو اردو میں بھی جس معیار کی انتہا تک پہنچایا جا سکتا ہے، ہمارے مثنوی نگار و فرائض انجام نہ دے سکے۔ شاید اسی لیے ہمارے یہاں صرف شاہنامہ جیسی مثال بھی پیش نہ کی جا سکی۔ اردو شاعری میں مثنوی کی جو حیت ابھر کر ہمارے سامنے آتی ہے، اس سے اس کی وسعتوں کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ اپنی اس حیت کی وجہ سے مثنوی نے اپنے دامن پر ہر طرح کے مضامین سجائے ہیں، برعکس اس کے دوسری اصناف شاعری میں حیت من پسند اظہار خیال کی راہ میں خارج بھی ہوتی ہے۔ مختلف اصناف شاعری میں اگر طائرانہ نگاہ کریں تو یہ نتیجتاً خود بخود سامنے آتا ہے کہ مثنوی اپنی حیت کی بدولت کہیں زیادہ وسعتوں اور رازداریوں کی مالک ہے، اس کے دامن میں کہیں زیادہ گنجائش ہے۔ شبلی نعمانی کہتے ہیں: انواع شاعری میں یہ صنف مثنوی تمام انواع شاعری کی بنسبتاً زیادہ مفید، زیادہ وسیع، زیادہ ہمگیر شاعری کے جس قدر انواع میں ہے، سب اسی میں نہایت خوبی سے ادا ہو سکتی ہے۔ اردو مثنویوں میں عام طور پر داستانی رنگ ملتا ہے۔ ناقد فن شاعری میں جو مثنوی تھی، اس کی خصوصیات اور شرائط کا تعین کرنے میں اس صنف سخن کے داستانی مزاج کو ہمیشہ پیش نظر رکھا۔ ڈاکٹر وہاب اشرفی داستانی مزاج کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان کے خیال میں مثنوی نگار ایک ناول کا کردار بھی ادا کرتا ہے۔ اکثر مثنویوں میں کوئی نہ کوئی قصہ ضرور ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ قصہ دیکھی اور محسوس کی ہوئی زندگی سے مستعار ہوتا ہے، کبھی یہ رومان اور تخیل کی مدد سے گڑھ لیا جاتا ہے۔ رومانی اور تخلیقی قصوں میں مافوق الفطرت عناصر کی بھیڑ چال ہوتی ہے۔ ایسی مثنویاں اپنے مزاج کے اعتبار سے داستانوں سے اپنا رشتہ چھوڑتی ہیں۔ اس طرح عام طور پر مثنویاں یا تو ناول سے قریب ہوتی ہیں یا داستانوں کے۔ مثنوی نظم کیا ہوا قصہ، واقعہ یا واردات ہو یا ایک منظوم داستان، اس کا مزاج کہانی کا ہو یا داستان کا ہو، معیاری ناول کے اجزائے ترکیبی اس کی پرکھ میں معاون ہیں۔ اساتذۂ فن نے معیار مثنوی کے لیے چند قوانین ضرور وضع کیے ہیں۔ وہ شرائط کم و بیش 8 میں ان کا ذکر یہاں طوالیت کے سبب مناسب نہیں ہے، پھر بھی پنڈت ولارام پنڈتوی کے خیال کا ذکر ضروری ہے۔ مثنوی میں زبان کی حلاوت، بیان کی سلاست، مصرعوں کی بندش، اشعار کی برجستگی، واقعات کا تناسب، فصاحت و روانی ضروری چیزیں ہیں۔ دراصل یہ باتیں مثنوی کی داستان مزاجی ہونے، قصے کی مہارت کے ساتھ نظم کرنے اور شاعری کو عمدہ محاوروں کے ساتھ فصاحت اور بلاغت سے پیش کرنے کو ذہن میں رکھ کر کی گئی ہے، لیکن قصہ بیان کرنے کا انداز، زبان کا بامحاورہ ہونا، کردار گفتگو وغیرہ کے سلسلے میں ذہن عام طور پر پرانی لکیر پر سفر کرتا دکھائی دیتا ہے، جو فکر و فن کے ارتقاء کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ مثنوی کے لیے عام طور پر مترنم بحروں کا استعمال ہوتا رہا ہے، لیکن بعض اساتذہ مثنوی کے لیے 7 بحروں کی بندش قائم کرتے ہیں۔ یہ بھی ناواقفیت کی ادا ہے اور ان کا کٹر پن ہے۔ بحریں اگر 7 سے زیادہ ہوتی اور اضافی بحروں میں مثنوی کے اچھے نمونے مل جاتے ہیں تو خواہ مخواہ ہم صرف بحر کی وجہ سے مثنوی کو نظم کیوں کہیں گے؟ اس سلسلے میں حافظ جلال الدین واضحی انداز میں اپنا فیصلہ سناتے ہیں:
یہ کوئی ضروری اور لازمی امر نہیں ہے کہ مستعملہ اور مروزہ اوزان کے علاوہ کسی دوسرے وزن میں مثنوی لکھنا ناجائز سمجھا جائے، البتہ جن وزنوں کو مخصوص کیا گیا ہے اس میں بنسبتاً دوسرے اوزان کے دلکشی اور ترنم اور موزونیت زیادہ ہے۔ اکثر و بیشتر مثنویوں کے اقسام پر جب گفتگو ہوتی ہے تو یہ مان کر بات آگے بڑھائی جاتی ہے کہ اردو مثنویاں یا تو رزم سے تعلق رکھتی ہیں یا بزم سے، لیکن ڈاکٹر گوپی چندر نازک نے اردو کی قابل ذکر مثنویوں کے سامنے رکھ کر انہیں 6 خانوں میں تقسیم کیا ہے، جو اس طرح ہیں: پہلی مثنوی ہے مذہبی مثنوی، دوسری تاریخی ہے، تیسری معاشرتی ہے، چوتھی مناظرت فطرت ہے، پانچویں حب الوطن سے موصول ہے۔ پہلے دیکھیں گے مثلاً رامائن از جگن ناتھ، جوشتر مہابھارت از توتا رام، شایان بھگوت گیتا از رام سہائے تمنا وغیرہ۔ تاریخی مثنوی میں مثلاً علی نامہ از نصرتی، تاریخ صلاتیت بہمنی از سہیل، فتح نامہ ٹیپو سلطان از حسین علی طرب وغیرہ ہیں۔ اس میں معاشرتی میں ہے مثلاً حقے کے بیان میں از حاتم، ہولی از راغت فائز دہلوی اور شیر علی افسوس وغیرہ۔ مناظر فطرت اور موسم پر مثنویاں: گرمی کے بیان میں از سودا، درد مذمت بشگال از میر، در بیان موسم از مصحفی وغیرہ۔ حب الوطن سے موصول مثنویاں: در بیان لاہور از حضرت شاہ مراد لکھنوی کی تعریف میں از حیدر بخش شہید وغیرہ ہیں۔ ہندوستانی قصے کہانیوں سے ماخوذ مثنویاں: ایسی مثنویوں میں عام طور پر پرانے وطن اور ہندو ایرانی کہانیوں کے پیش منظر ملتے ہیں۔ ڈاکٹر گوپی چندر نارنگ کے مطابق ایسے مثنویوں کی تعداد 67 ہے، مثلاً کتب مشتری، ہیر رانجھا، سستی ویپنو اور پدماوت وغیرہ۔ اردو شعراء نے اردو مثنویوں سے زیادہ کام نہیں لیا، حالانکہ یہ وہ صنف سخن ہے جس کی جامعیت اور اہمیت دوسری اصناف سخن سے کہیں زیادہ ہے۔ معروضی شاعری ہو یا موضوعی، مثنوی کی رسائیوں سے باہر نہیں ہے۔ رزم، بزم، وضاحت، ایمانیت، فکر، فلسفہ، جذبات و تجربات، اخلاق و تصوف، عشق و عاشقی، قصے اور محامت، علوم و فنون، یہاں تک کہ سائنس کے نقاط بھی مثنوی کے دائرۂ اختیار سے باہر ہیں۔ مثنوی کے اجزائے ترکیبی پڑھیں گے۔ مثنوی کے اجزائے ترکیبی عام طور پر یہ ہیں، لیکن ان کا لازمی ہونا شرط نہیں ہے۔ پہلی ہے حمد و ثنا، دوسری نعت و منقبت، پھر مدح و حکم، سبب تالیف، اصل قصہ۔ اردو کی قابل ذکر مثنویوں میں کم و بیش ان کا خیال رکھا گیا ہے۔ دراصل حمد تا مذہبی اور روایتی ابواب کے ساتھ مثنوی نگاروں کی اپنی طلب بھی ہے۔ اس کے بعد بھی مثنوی نگار کو تسکین نہیں ہوتی اور دوبارہ ممدوح پر اپنے یکتائے قلم کی دھوس جماتے ہوئے اپنی طلب کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طرح مثنوی کے اجزائے ترکیبی مکمل ہوتے ہیں۔ طویل مثنویوں کے علاوہ چھوٹی چھوٹی یا کم طویل مثنویوں کی تعداد بھی کم ہوتی ہے۔ ایسے مثنویوں میں حمد و نعت یا مدح وغیرہ کی ضرورت مثنوی نگاروں نے محسوس نہیں کی ہے۔ آب و شراب اس کی بہتر مثال ہے۔ ان کا مقصد اپنے مطالعے کے جذبات کا صرف اظہار تھا، اس لیے چھوٹی مثنویاں جدید دور کے نظم سے مشابہ نظر آتی ہیں۔ امداد امام اثر نے مثنوی کو موضوع کے اعتبار سے حسن ذیل حصوں میں تقسیم کیا ہے: ایک رزمیہ مثنوی، بزمیہ مثنوی، حکمت آموز مثنوی، تصوف آموز مثنوی، متفرق مضامین مثنوی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے مثنوی کا آغاز اور ارتقاء کہاں سے شروع ہوا تھا۔ تو آگے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے لائک اینڈ سبسکرائب یوٹیوب چینل۔ تھینک یو۔